آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ نفیسہ بیگم بنت ساجد علی کی روح پرفتو کو ایصال ثواب کرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على ياسب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كاسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان. مصداق مرج البحرين يلتقيان. الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصخر أبي شبير والشبر وحامل الباب الخيبر والساقي حوضن الكوثر الذي سمته أمه حيدر والآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم وان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات بھیجے محمد والے. عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. آج کی یہ خصوصی مجلس جو ایک مرحومہ مغفورہ مومنہ کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 40ویں کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. گہوارہ علم و ادب کے اس مشہور درگاہ کاظمین میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان ایصال ثواب کی مجالس میں خطبہ علماء ذاکرین واعظین اکثر موت حیات شہادت ہلاکت اسی موضوع پر زیادہ خطاب کرتے ہیں. آج میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے آپ کی شاداب سماعتوں کے لیے وہ ہے معصوم اور دعا. اسی لیے میں نے سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس آیت کو تلاوت کیا کہ جس میں ذات لم یزل لا یزال قادر مطلق
अला कुल्ले शैइन कदीर और शहीद आवाज दे रहा है कि काला रब्बुकुम उदूनी, तुम मुझसे दुआ मांगो, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो। दुआ के मानी जो लुग़वी डिक्शनरी में है वो है पुकारने के, आवाज देने के। और अल्लाह कह रहा है हमसे कि हमें पुकारो, लेकिन पुकारा उससे जाता है जो आवाज का मोहताज हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, यानी मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लग रही है, जब तक नहीं कहूंगा आपको पता नहीं चलेगा कि मैं प्यासा हूं या भूखा हूं, बैठना चाहता हूं या जाना चाहता हूं। इसका मतलब है कि जब तक मेरी आवाज आपके कानों तक न पहुंचे आप मेरी हाजतों को पूरा नहीं कर सकते। तो मेरी आवाज के आपके कान मोहताज हैं। खुदा कह रहा है मुझे पुकारो, जो मोहताज हो जाए वो खुदा नहीं होता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। वो आवाज दे रहा है कि मुझे पुकारो, तो पुकारना तो मोहताज को पड़ता है। तो जो मोहताज हो आवाज का वो खुदा नहीं। और दूसरे उस अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो, पुकारा उससे जाता है जो दूर हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जो दूर हो, नजदीक वाले को पुकारा नहीं जाता, पुकारा उससे जाता है जो दूर हो। अल्लाह खुद ही कुरान में कह रहा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। तो जो शहरत से ज्यादा करीब है उसे पुकारने की जरूरत क्या है? तवज्जो कर रहा हूं। तीसरे अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह ने कहा वो अलीमुन, कुरान की आयत है, रिवायत नहीं, वो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, तुम्हारे दिलों के राजों को जानता है। आज अगर किसी को अटैक पड़ जाए, हार्ट अटैक, तो दिल्ली के स्कॉट हॉस्पिटल में चला जाए, उसका हार्ट का सर्जन उसके सीने को चाप करके ये तो बता सकता है कि इसमें कितना ब्लॉकेज है, मगर धड़कते हुए दिल को अपनी आंखों से देखकर भी ये नहीं बता सकता कि किसमें किसके लिए अदावत है, किसके लिए मोहब्बत है। तवज्जो जा रहा। वो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। अब मैं क्या करूं? जो दिल के अंदर, जो हमारे दिल के अंदर ख्वाहिशें हैं, क्या वो नहीं जानता कि हम में से किसको बेटा चाहिए? क्या वो नहीं जानता कि हम में से किसको घर चाहिए? क्या वो वाकिफ नहीं है कि हम में से किसको नौकरी चाहिए? क्या वो नहीं जानता कि हम में से किसको दौलत चाहिए? क्या वो नहीं जानता कि हमें किसी को अमारत, वजारत, सफारत चाहिए? क्या क्या चीजें चाहिए? जब वो अलीमुल बिज़ाति सुदूर है, उन ख्वाहिशों के आने से पहले जानता है, तो फिर उससे ख्वाहिशें तलब करके मांग के जरूरत क्या है जब हमारी बगैर मांगे पूरी करता है। अगर ये सवाल किसी गैर मुस्लिम के पास चला जाए कि जब वो अलीमुल बिज़ाति सुदूर है तो उसे पुकारने की जरूरत क्या है, सर झुनते झुनते मुसलमान, मदरसों में पढ़ाने वाले, जुमे के खुतबे देने वाले मर जाएंगे, मगर इसका जवाब मिल्लत मुस्लिमा के पास नहीं है कि जब वो सब कुछ जानता है तो उससे मांगने की जरूरत क्या है। वो तो हमारे छठे इमाम, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हर जमाने के उठते हुए सवाल का जवाब बगैर सवाल किए दिया कि पालने वाले, हम यकीनन तेरे सामने अपनी ख्वाहिशें लेकर हाथ फैलाकर दुआ न करते। वो तो दुआ इसलिए कर रहे हैं कि तूने कहा उदूनी, मुझसे मांगो, वन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और दुआ न मांगना तकब्बुर है, और तकब्बुर करना शैतान का काम है, इंसान का नहीं है। तुम मुझे पुकारो, तो जो पुकारोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ना पुकारोगे तो तकब्बुर करोगे। और अल्लाह ने हर आदम के बेटे को, मैंने आदम का बेटा कहा,
آدم کے پہلے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہر آدم کے بیٹے کو اللہ نے محتاج بنایا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو آدم سے پہلے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ہر ابن آدم، ہر بنی آدم محتاج ہے۔ تو جب محتاج ہے تو کسی کے سامنے تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنی تمنا محتاجی دوری کرنے کے لیے، اپنی احتیاط کے لیے، اپنے خواہشوں کی پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے دروازے پہ تو جائے گا نا۔ محتاج ہوتا ہے تو مانگتا ضرور ہے۔ اب یہی بات ہے کہ جب محتاج سے مانگے اسے بھیک کہتے ہیں، جب محتاج خدا سے مانگے اسے دعا کہتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب محتاج سے مانگے تو ٹھیک ہے، جب محتاج خدا سے مانگے تو دعا ہے۔ بھیک جب محتاج بندہ محتاج سے مانگے، دعا جب محتاج بندہ خدا سے مانگے۔ ایک بیچ کی چیز ہے جو آپ بہت مانگتے ہیں، اسے کہتے ہیں منت۔ یہ منت کیا ہے؟ کبھی زری کے قریب، کبھی امام بارگاہ کے نزدیک، کبھی علم کے سائے میں، کبھی نجف کی چوکھٹ پہ، کبھی کربلا کی آغوش میں جا کر جو آپ منت مانگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بھیک، دعا، اور بھیک اور دعا کے بیچ کی چیز ہے منت۔ بھیک جب محتاج سے مانگے، دعا جب محتاج خدا سے مانگے، اور منت جب محتاج بندہ مختار بندوں سے مانگے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں اتنی خاموشی سے مجھے تھوڑی گزرنا ہے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب محتاج بندہ مختار بندوں سے مانگے، یا اللہ یہ مختار بندے کون ہیں؟ محتاج تو جانتے ہیں، جو پتہ نہیں کب کس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، یہ ہے محتاج۔ مگر مختار کون ہے؟ جب مختار کے لیے پوچھا گیا تو زمین پہ بیٹھ کر آسمان پہ رہنے والوں کا مقدر سنوارنے والا شہنشاہ نجف، زمین پہ بیٹھ کر پوریا نشین آسمان پہ رہنے والوں کا تقدیر سنوارنے والا مملکت ولایت کا شہنشاہ اعظم علی سے جب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ انسان محتاج ہے یا مختار، تو ابو طالب کا لال کہتا ہے ذرا ایک قدم تو اٹھا۔ تو اس نے ایک قدم اٹھا لیا، کہ ذرا دوسرا اٹھا، کہ نہیں اٹھا سکتا، کہ اتنا محتاج اتنا مختار۔ اگر دونوں قدم اٹھا لیتا تو خالق نہج البلاغہ نے بتا دیا کہ بندہ تو ہوتا مگر محتاج نہیں، مختار۔ اب میری نگاہیں تجسس تلاش کرتی رہی ایسے بندے پر کہ جو اپنے دونوں قدم خدا کے سینے پہ رکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ نگاہ تلاش کرتی رہی کچھ ایسے بندے پر جو اپنے دونوں قدم فضا کے سینے پر رکھنے کا ہنر جانتا تھا۔
میں نے دیکھا جب 39 دن تک مسلمانوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو رات کی تاریکی میں نبی نے آواز دی لوتین الرائدہ قدر رجلا قرارا غیر فرارین یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب میں کیا کروں، بانیان مجلس کبھی کبھی خطبہ سے ذاکرین سے کہتے ہیں ذرا احتیاط سے کام لینا۔ کیا احتیاط سے؟ کہ منبر یوں تو حق پڑھنے کی جگہ ہے مگر یہاں مکس مجمع ہے، اس مکس مجمع میں ایسا پڑھو سب کچھ پڑھو اور کچھ بھی نہ پڑھو۔ تو ہم بڑے گھبراتے تھے کہ ایسے کیسے مجلس کو خطاب کریں کہ سب کچھ پڑھیں اور کچھ بھی نہ پڑھیں، مگر جب بخاری شریف کی دوسری جلد میں ہم نے خیبر کی حدیث کو لکھے ہوئے دیکھا تو مصطفیٰ نے وہ سلیقہ سکھایا کہ خیبر کی فتح کے روز بھی مکس مجمع تھا، اس مکس مجمع میں کیا خطاب کیا، کل اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا۔ کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ سب کچھ کہہ دیا، اب کچھ بھی نہیں کیا۔ رات گزری، سفید یا صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، ناد علی پڑھ کے علی کو بلایا، علی کے ہاتھ میں علم دیا، 2 انگلیوں سے علی نے باب خیبر کو اکھاڑا۔ اب لکھنؤ کے مومنین کے سامنے پڑھ رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، تو میں اپنی مجلس میں جو میں نے لاہور میں 20 سال پہلے پڑھی تھی ایک جملہ کہا تھا، اور مجھے آپ کی سماعتوں کا میں شناسا ہوں اس لیے وہ بات یاد آ گئی۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ وہاں پر آگے آگے علی علم لیے ہوئے، پیچھے اصحاب مصطفیٰ، یہ سارے تسلیم کرتے ہیں کہ علی آگے ہیں، پیچھے سارے صحابی۔ تو اب آپ بتاؤ کہ آگے رہنے والا اور پیچھے چلنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو آگے جا کے 2 انگلیوں سے جب خیبر کا قلعہ اور اس کا در علی نے اکھاڑا، کیونکہ لکھنؤ کے ملاز کو جانتا ہوں، ایک جملہ جب کلیجے سے نکل کے زبان پہ آ رہا ہے تو خیمہ رسول میں ایک لمبے خط کا چھوٹا صحابی، توجہ چاہ رہا ہوں، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج تو علی نے کمال کر دیا۔ کیا ہوا کہ علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دیا۔ تو مسکرا کے کہا تو نے علی کے صرف ہاتھوں کو دیکھا ہے، پیروں کو نہیں دیکھا۔ اب تو دیکھا تو علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے، فضا کے دوش پہ تھے۔ شاید بتانا چاہ رہے تھے کہ میں بندہ تو ہوں مگر تمہاری طرح محتاج نہیں۔ اور شاید اسی لیے حیدرآباد دکن کے رہنے والے کیس کرمانی نے 4 مصرے اور بہت خوبصورت 4 مصرے کہے تھے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علی جب اتنے بہادر تھے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر پلٹانے کا ہنر جانتے تھے، 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، مرا وہ اندر کے کلیجے کو چاک کیا، تو اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو 4 مصرے کیف کرمانی نے کہے کہ خدا چاہے جسے مختار کر دے، رضا دے حیدر کرار کر دے، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو سرکار دعا جو محتاج خدا سے مانگے،
وہ دعا جو محتاج سے مانگے، وہ بھیک جو محتاج بندہ مختار بندوں سے مانگے، وہ منت، اور جس نے جب جہاں جیسے جس انداز سے خلوص کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل معمار کعبہ، ایک پتھر 70 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک پتھر، اب اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور جب تعمیر ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پالنے والے ہماری اس محنت کو قبول کر لے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو بڑا سننے والا ہے اور تو بڑا علم والا ہے، ہم نے محنت کی ہے، پتھر لگا کے تیرا گھر بنایا ہے، گھر ہم بھی بناتے ہیں، مگر جان بچانے کے لیے، فضاؤں سے بچنے کے لیے، ساون بھادو کے برستے ہوئے می سے بچنے کے لیے، جو کسی سے بچے وہ خدا نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پھر اس کے گھر بنانے کی ضرورت کیا تھی، کیوں گھر بنایا، اور پھر کہہ رہے ہیں جب گھر بنایا تو اسے قبول کر محنت کو، آواز آئی اے ابراہیم و اسماعیل، ہم کسی کے بھی خلوص اور اس کی نیت اور اس کے عمل کو رائے گا نہیں جانے دیتے، گھر تم نے میرا بنایا ہے، ضرورت نہیں ہے، محنت تمہاری، بیت میرا، 12 رجب کی 13ویں شب کو بیت میرا ہوگا، اہل بیت تیرا ہوگا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، رات یہ دعا کی حضرت ابراہیم کی، اسماعیل کی، اور ایک دعا جو حضرت سلیمان نے مانگی، اور ایسی دعا جو آج معاشرے میں ہم دیکھیں کہ جس کے دوش پر تباہ نبوت پڑی ہوئی ہے، اللہ کا فرستادہ پیغمبر علم و حکمت دے کر بھیجا ہے، مگر پتہ نہیں دل میں کیسی تشنگی کا احساس ہے، سب کچھ ملنے کے بعد اب ہاتھوں کو اٹھا کے حضرت سلیمان دعا کر رہے ہیں، رب حب لی ملکا والحقنی بالصالحین، پالنے والے مجھے ملک عطا کر، سلطنت عطا کر، طاقت عطا کر، نبی ہو کر طاقت، سلطنت، اقتدار، کس لیے؟ کیا اس لیے کہ پوسٹنگ بھی یہی کریں گے، ٹرانسفر بھی یہی کریں گے، نوکریاں بھی یہی دیں گے، مشکلیں بھی آسان یہی کریں گے، تو دنیا میں رہ کر دین کے ساتھ دنیا مانگنا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہی اسلام ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مصلی پر نماز پڑھتے رہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف مسجدوں میں جا کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عمل نہ کرو، محنت نہ کرو۔ شاید علی والوں نے یہ علی کا وہ نہیں سنا کہ جب علی کوفے میں تھے تو کسی نے کہا کچھ مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، کہا وہ پھر کھاتے کیا ہیں؟ کہا محلے والے کچھ رحم کھاتے ہیں تو کچھ کھا لیتے ہیں، کہا نکال دو ان کتوں کو مسجدوں کے اندر سے، میرے نزدیک ان کی بساط ایسی ہے جیسے کتے کے سامنے روٹی ڈال دے۔ آج ہم پیچھے اسی لیے ہیں، ہماری قوم، ہماری ملت اسی لیے پیچھے ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اور علی کو سمجھو، علی کو سمجھاؤ، علی کو پڑھو، علی کو پڑھاؤ، علی کہہ کے سناؤ، علی کہہ کے جگاؤ، اور پھر سمجھو کہ مزاج علی کیا ہے۔ یاد رکھیں اگر نہج البلاغہ پڑھی ہے، سمجھی ہے، تو علی نے غریبوں تو اس کو تو سینے سے لگایا ہے مگر غریبی کو پسند نہیں کیا۔
جس کا امام کائنات کا امیر ہو، کسی حکومت کا امیر نہیں، کائنات کا امیر. اگر کائنات کا امیر نہ ہوتا تو 3 دن تک فرشتے بھوک بجانے کے لیے ان کے دروازے پر روٹیوں کی بھیک نہ مانگتے. تو اس کی قوم غریب کیوں ہے؟ اس کی قوم کے ہاتھ پھیلے ہوئے کیوں ہیں؟ مجھے درگاہ حضرت عباس میں غالباً ساگر لکھنوی صاحب سے بوڑھے سے جب میں زیارت کرنے جاتا تھا، ہاتھ میں ڈوری باندھتے تھے عباس کے علم سے مت کر کے. انہوں نے بڑا خوبصورت، مرحوم ہو گئے، مجھے پتہ لگا، مجھے آج سے 25 سال پہلے انہوں نے ایک شعر سنایا تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے. میں نے کچھ نذرانہ دینے کی کوشش کی تھی تو منع کر کے ایک شعر سنایا تھا انہوں نے کہ دستے سوال سینکڑوں عیبوں کا عیب ہے اور جس ہاتھ میں یہ عیب نہ ہو دستے غیب ہے. اس لیے ہماری قوم پرچم اٹھانے والی، تعزیوں کی زیارت کرنے والی، ذوالجناب کو سجانے والی، جس کا امام حالت رکوع میں ملک سلیمان لگا دے، سخی ابن سخی، جس کا خاندان سخی، جس کا بھائی سخی، جس کے بچے سخی، جس کے اجداد سخی، اور اس کی قوم میں کنجوس کیوں ہے؟ اس کی قوم میں بخیل کیوں ہے؟ شاید نہج البلاغہ نہیں سمجھی کہ جب مالک اشتر کو پہلا خط لکھا ہے علی نے. آج ہماری قوم کا غریب آدمی دوائی سے نہ ہونے کی وجہ پہ بستر پہ تڑپ تڑپ کے اسی لیے مر رہا ہے کیونکہ جس کے پاس دولت ہے وہ دولت کا ناز بن کے اس کے بیٹھا ہے. اب ایک جملہ کہوں کہ دولت کو جمع کرنا سنت فرعون ہے اور راہ حق میں خرچ کرنا سیرت خدیجہ ہے. ہماری قوم پیچھے اس لیے ہے کہ قوم کے انجن، معاف کرنا مولانا لوگ جو اب سن رہے ہیں یا بعد میں انہیں سنایا جائے، وہ مولانا انجن ہے، انجن قوم کے. جب انجن ہی زنگ آلود ہوگا تو قوم کیسے چلے گی؟ جب انجن ہی خراب ہوگا تو ریل آگے کیسے بڑھے گی ملت کی؟ آج خدا کی قسم قریب جاؤ تو کھین آتی ہے اور منبر پہ میں حق نہ پڑھوں تو بزدلی ہوگی، اور بزدل کو علی کا ذکر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ساری پلاننگ آج بغیر فیس کے جو ہمارے بچے موجود ہیں، بغیر دوا کے جو ہماری قوم کا جوان مر رہا ہے، بغیر دولت کے جو ہماری قوم کی بیوہ گھر میں سسکیاں لے رہی ہے، اس میں 90% ہاتھ مولانا لوگوں کا ہے. اور اس لیے کہ چندہ یہ کرتے ہیں، دھندا یہ کرتے ہیں، پیسہ یہ جمع کرتے ہیں اسکول کے، یتیم خانے کے، مدرسوں کے نام سے، اور پھر اس کی مینیجنگ کمیٹی کی جانچ کریں کہ اس میں سالہ، خزانچی، بیٹا، وارث، خود صدر، سالہ، سیکریٹری. کم سے کم ان لوگوں کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ غاصب جگہ پہ، غاصب کمرے اور مدرسے اور یہ ادارے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم کچھ اور چیز تو نہیں مگر ایک حق تو خالق ان سے لیتا ہی ہے نا کہ تم غاصب ہو تو کبھی بھی فدق کے غاصبوں کو برا مت کہنا. آج عزیزان محترم، سخی
آخری امام کا ذکر ہے، وہ علی جو نہج البلاغہ میں جب گورنر بناتے ہیں مالک اشتر کو، تو اس کا پہلا جا کے نہج البلاغہ کا ایک جملہ پڑھیں، خط کا پہلا فقرہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہے مزاج علی سرکار۔ ایسی علی علی پہ جان چھوڑ دیتے ہیں، جب سمجھا ہے تب جان دیتے ہیں۔ اور ہمارا دل، ہمارا قلب، ہماری روح کو سکون نہیں ملتا جب تک ہم علی کا تذکرہ نہ کر لیں۔ اور یہ بھی چھپاتے نہیں، صرف حج کر کے ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہوتا جب تک نجف کی جالی نہ چوم لے۔ کیونکہ کعبے میں جانا بیت کو سلام کرنا ہے، نجف جانا اہل بیت کو سلام کرنا ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دل سے نکل کے زبان پہ آ رہا ہے تو کیا کروں؟ کعبہ جانا اسلام ہے، نجف جانا ایمان ہے۔ کعبہ جانے سے شکل پاک ہوتی ہے، نجف جانے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کسی دوسری ملت کے ساتھ جھگڑا کرنے سے یا ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے تو ادھر سے پتھراؤ کرنے سے سرفرازی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ اگر کسی کے قد کو چھوٹا کرنا ہے تو انہیں ہوم گارڈ لینے دو، تمہارے بچے آئی جی بننے چاہیے، تمہارے بچے بلند کرسیوں پہ بیٹھنے چاہیے، اور جس کا امام علم کے شہر کا دروازہ ہو اس کی قوم کو کم سے کم علم کی نہر ہونا چاہیے۔ تمہارے نزدیک آتے ہوئے بات کرتے ہوئے دوسروں کی جو ابو جہل کے ماننے والے ان کی زبان میں لکنت ہونی چاہیے۔ تب ہے علی والے، تب ہے عباس والے، تب ہے حسین والے، تب ہے علی اکبر والے۔ عزیزان محترم، دعا جب دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے۔ دعا جب اللہ سے مانگو تو دعا ہے، دعا جب بندوں سے مانگو تو بھیک ہے۔ اور جس نے دل سے دعا مانگی، حضرت سلیمان نے کہا تم نے ہم سے دعا کی ہے، رب حبلی ملک عطا کر۔ ہم نے تمہیں ملک عطا کیا سلیمان، فسخرنا لہ الریحا، اور ہم نے تمہارے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، جدھر چاہے فضا کے رخ کو موڑ دے۔ سلیمان، یہ تیرا کمال ہے۔ اور یہ تو آغوش مادر سے مجلس سے سن رہے ہو تو سنتے رہیں گے، واقعات نہیں بدل سکتا، نتائج الگ دے سکتا ہوں۔ حضرت اور لکھنؤ میں پڑھنے میں باخدا، یہ آپ کے منہ کی بات نہیں ہے، یاد کرتے ہیں ایسے زندہ جاوید سننے والوں کو، مس کرتے ہیں آپ کو۔ جب کہیں خاموش مجمع سناٹے والا دیکھتے ہیں تو یہاں کا مجمع یاد آتا ہے۔ فسخرنا لہ الریحا، ہم نے ریح کو، ہوا کو مسخر کر دیا۔ بساط لے کر تخت سلیمانی، تخت لے کر حضرت سلیمان ہوا کے دوش پر چلا کرتے تھے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کی پوری کائنات پہ حکومت تھی پوری دنیا میں، اس تخت پہ جو سلیمان کا تخت تھا، تخت سلیمانی، اس میں نہ تو مٹسوبشی کا انجن لگا ہوا تھا، نہ پیٹرول ڈلتا تھا، نہ کمپیوٹرائز سسٹم تھا، نہ کوئی پائلٹ تھا، نہ ایئر ہوسٹس تھی۔ لیکن ادھر شام سے اڑا اور مصر میں صبح 7 بجے پہنچنا ہے تو 7:10 نہیں،
اسی رفتار سے، اسی جگہ، اسی مقام پر، بغیر قطب نما کے، بغیر پائلٹ کے، بغیر کسی کمپیوٹرائز سسٹم کے، بغیر سمتوں کے تعین کے کیسے پہنچ جاتا تھا؟ بتاؤ، بہت علم رکھتے ہو، آج بتاؤ کیسے پہنچتا تھا؟ جب سب ڈھونڈتے ڈھونڈتے مرنے لگو گے تو ہم ملنگانے اہل بیت سے پوچھنا کہ اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے نبی تھے، ان کی عقل، فکر، سوچ سے بے جان دل و دماغ نہ رکھنے والا تک بلا فصل تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ آج میں کیا کروں، کیا پیاری بات آ رہی ہے۔ اور میرے بھائی اگر عباس ارشاد صاحب تشریف فرما ہے، مولانا بڑا زمانے سے ان سے ہماری دوستی ہے، یہ پڑھتے تو ہم ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، اور میرے بس دل میں آ رہا ہے، میں نے کبھی ممبر پہ یہ بات پڑھی نہیں، ابھی مولا کی عطا ہے جو بس میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم آج 2000 سال بعد سلیمان کا واقعہ آج لکھنؤ کے کاظمین کے اس منبر پہ پہنچ کے اس تخت کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ علی کی مجلسوں میں اسی کی تعریف ہوتی ہے جو پیغمبر کے اشارے پہ چلے، اس کی مذمت ہوتی ہے جو پیغمبر سے دور رہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہاں پیغمبر وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی، لشکر، جم غفیر، ہجوم، اور اس ہجوم کے اوپر بادلوں سے اوپر حضرت سلیمان کا یہ تخت اڑ رہا ہے، اور یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا بیان نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے کہ ادھر اڑنے کی کیسے کیسے سدبداہٹ چیونٹیوں کے سردار کے کان میں پہنچی، اور اللہ نے اس سردار نے جو حکم دیا اپنے لشکر کو، اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور آیت کیا بنایا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ یہ چیونٹیوں کے سردار کا حکم ہے، اللہ نے اسے آیت بنا دیا۔ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور تمہیں رون کے گزر جائے۔ وہاں بہت بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں آج انشاءاللہ، اور میری پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف۔ چیونٹی کا سردار نیچے، اللہ جانے کتنی بلندی پہ، بادلوں سے اوپر سلیمان کا لشکر، جیسے ہی آواز چیونٹیوں کے سردار کی ہوا میں تحلیل ہو کر بادل کے کلیجے کو پھاڑ کر تخت کے سینے کو چاک کر کر اوپر کی فضا سے تحلیل ہو کر سلیمان کے کانوں تک پہنچی، فتبسم ضاحکا، پہلے زیر لب مسکرائے، پھر قہقہا لگا کے ہنسے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کہیں کونے میں چیونٹیاں بیٹھی ہوں گی، آؤ کعبے میں نماز پڑھانے والے کو بلاؤ، ندووں کی مسجد میں اذان دینے والوں کو بلاؤ، مصر کے قاریوں کو بلاؤ جو محمد کو اپنا جیسا کہتے ہیں، بتائیں کہ چیونٹیاں آپس میں کیا بات کر رہی ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہ کہیں گے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ حشرات
کو یہاں نہیں بتا سکتے. اور پیغمبر وہ ہوتا ہے جو بادلوں سے اوپر ان گنت آواز وائس دھونیوں کو چیر کر جو سلیمان کے کانوں تک پہنچتی ہے اسے مسکراتے ہیں اور چلتے ہوئے تخت کو سوچا کہ رک جا، وہ تخت رکا، اتر جا، نیچے اترا. اترنے کے بعد نیچے دیکھا اربوں چیونٹیوں کا لشکر. اب اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، ایمان بدل دوں گا کہ ایک حضرت سلیمان نے چیونٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ہتھیلی پہ رکھی. کہا تو کون؟ کہ میں ہوم منسٹر، تجھ سے بات نہیں کرنی. پھر اٹھائی. کہا تو کون؟ کہ میں ہیلتھ منسٹر، تجھ سے بھی بات نہیں کرنی. کہ تو کون؟ کہ میں فوڈ منسٹر، تجھ سے بھی بات نہیں کرنی. اٹھا کے پوچھ کے سوال کر کے سلیمان نے زمین پہ نہیں رکھا، بلکہ ایک ہی بار اٹھایا. بار بار عام چیونٹیوں کو نہیں اٹھایا. ایک پیغمبر اللہ کے ہو کس لیے کا نادان اسی لیے. اگر میں اٹھاتا، کوئی کہتا میں ہوم منسٹر، فوڈ منسٹر، ہیلتھ منسٹر، اور اٹھا کے پھر رکھ دیتا تو میرے اٹھانے میں انتخاب میں خامی آ جاتی، اور کسی کے انتخاب میں خامی ہو وہ پیغمبر نہیں ہوتا. پھر کیسے پہچانا حضرت سلیمان نے؟ کیا یہ چاروں طرف اس چیونٹیوں کے سردار کے بلیک کمانڈو کا ہجوم تھا؟ خاکی وردی والے سلام کر رہے تھے، سفید ایمبیسڈر میں لال بتی ٹو 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 کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہٹو بچوں کے نعرے لگے ہوئے تھے. کیسے پہچانا؟ دربار سجا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھے تھے، تاج تھا، دربار تھا، چاپلوسوں کی بھیڑ تھی. کالا کوئی نہیں تھا، تو پھر پہچانا کیسے؟ کہاں انسان ہوتا تو نہیں پہچانتا. دیکھا نہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے سلیمان، اور کبھی کسی پیغمبر کے لیے یہ وقت آ پڑے کہ ہجوم ہو، بھیڑ ہو، اور اس میں کسی کو ہاتھوں پہ اٹھانا ہے تو وہ غلام کو نہیں اٹھاتا، امام کو اٹھاتا ہے. کل ہی سرکار ایک پیرس میں تھا، کل میں پیرس سے مجلس پڑھ کے ڈائریکٹ یہاں آ رہا ہوں فرانس میں، اور ایک پنجابی ذاکر نے مجھ سے پہلے 4 مصرے پنجابی زبان میں پڑھے تھے، بڑے خوبصورت اور اتنے سخت نہیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آئے. جب میں کھڑا ہو گیا اس کو سن کے غدیر کا واقعہ پڑھ رہا تھا پنجابی، اور 4 مصرے بڑی چھوٹی سن رہے. وچ کہتے ہیں پنجابی میں ان ہاتھ میں، ہاتھ کو کہتے ہیں ہتھ. اب کہتے ہیں غدیر کا منظر یاد کر کے کہ قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، قدر اور قضا، قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، بھرا دے ہتھ وچ بھرا بھائی، قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، بھرا دے ہتھ وچ بھرا دا ہتھ ہے. عجیب منظر ہے قوم دے اندر، نبی دے ہتھ وچ خدا دا ہتھ ہے. عجیب منظر ہے، قوم دے اندر نبی دے ہتھ وچ خدا دا ہتھ ہے. وہ جناب سلیمان کی دعا تھی کہ جن کو
نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی، اٹھایا ہاتھ پہ اٹھا کے کلام کیا، مگر اوپر سے نیچے کیسے آئے؟ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ چیونٹی کی آواز سلیمان کے کانوں میں بادلوں سے اوپر پہنچی۔ اب میں کیا کروں، آج سے 2 سال پہلے دلی میں گھر پہ بیٹھا تھا، پاکستان کے چینل پرائم ٹی وی کو کھولا، اس میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اعتراض کر رہے تھے کہ صاحب یہ انہوں نے تو فضیلتیں کتنی علی کی بڑھا دی کہ جو عقل سے ماورا ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، تو جو عام بندوں کی فضیلتیں آتی ہیں وہی تو آتی ہیں، علی تو تمہاری فکروں سے ماورا ہے، کیونکہ علی کے لیے شرط ہے کہ وہیں جاتا ہے جہاں طہارت ہوتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ علی خیبر کی فتح کے روز مدینے میں 70 مائل کے فاصلے پر، جو شاید 160 یا 170 کلومیٹر دور پر علی تھے، رسول خیبر میں، علی مدینے میں۔ مجلسوں میں پڑھا یہ جاتا ہے کہ نعت علی پڑھی، اور نعت علی کی محمد کی آواز سن کر علی مدینے سے خیبر میں زبان کی جنبش ختم ہونے سے پہلے آ گئے۔ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محمد کی آواز 70 میل کے فاصلے پر علی کے کانوں تک کیسے پہنچ گئی؟ اتنی دور علی کی آواز کہیں قرآن میں تو لکھا نہیں، اگر قرآن پڑھا ہوتا کسی دلجوے نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ مدینے میں علی کے کانوں تک محمد کی آواز خیبر میں کیسے پہنچی؟ میں کہ سورہ نمل نہیں پڑھا، چیونٹی کی آواز۔ نہیں، قرآن میں یہی تو لکھا، فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کے قول کو، چیونٹی کے قول کو سنا، آیت ہے روایت نہیں، سنا۔ تب سلیمان مسکرائے اور قہقہا لگا کے ہنسے۔ یہاں سے کوئی حسین آباد کے امام باڑے میں بیٹھا ہو، کوئی چھوٹے امام باڑے میں اس وقت تشریف فرما ہو، وہ میری مجلس کی داد نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، داد، واہ، اس بات کی دلیل ہے کہ فضائل پڑھنا میرا ایکشن، واہ واہ کرنا تمہارا ریئیکشن۔ یا ایھا النمل، یہ چیونٹی کے سردار کا ایکشن، فتبسم ضاحکا، مسکرانا اور قہقہا لگا کے سلیمان کا ہنسنا، یہ ریئیکشن۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی آواز زمین سے آسمان کی تنابوں تک، سلیمان کے کانوں تک پہنچی۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک چیونٹی کی آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے تو محمد کی آواز کل ایمان کے کانوں تک نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا، جزاک اللہ، توجہ چاہ رہا، توجہ۔
مسلسل دعاؤں کا سلسلہ. اب میں کیا کروں، وقت نہیں ہے، مگر میں گفتگو کو بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں. پھر انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو پھر اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر پھر بات ہوگی. لیکن آج تک جتنے بھی ہم نے مصطفیٰ کے آستانے پر آتے ہوئے دیکھا تو سارے دامن پسارے ہوئے، سارے بھیک مانگتے ہوئے. نبی ہمیں دولت دے دو. بے عزتوں کو جس نے عزت دار بنایا وہ محمد ہے. بھیڑوں کے چرواہوں کو جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بدولت عزت ملی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور ہمارے نبی کو اسی لیے القاب سے اللہ نے پکارا ہے. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. کیونکہ بڑے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے. منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نام نہیں لیے جاتے. سارے پیغمبروں کا نام لیا ہے، مگر میرے محمد کو جب پکارا تو لقب کے ساتھ، القاب کے ساتھ، خطاب کے ساتھ، فضیلتوں کے ساتھ. اور اس محمد نے، اس مصطفیٰ نے، اس سراج منیر نے، اس یاسین و مزمل و مصدق نے کبھی بھی در پہ مانگنے والے کو خالی نہیں جانے دیا. ایک بار زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ میں تقدیروں کا مشاہدہ کرنے والا محمد دیکھ رہا تھا کہ اس کے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں، تو جو دعا سے نہ ملے، منت والے نے کہا میں نے ساتھ دیے. شاید یہ بتا دیا کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دعا سے نہ ملے. میں توجہ کر رہا ہوں، وہ منتوں سے نہیں جاتی ہے کیونکہ اس میں سفارش لگ جاتی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور ہم تو سرکار میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، تو کبھی کبھی جو سیدھے کام نہیں ہوتا نا تو سفارش سے جلدی ہو جاتا ہے. ہم اس کے ایڈمیشن کو تو منع کر دیا تھا، کیا کریں فلاں منسٹر کا فون آ گیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی سفارش ہوئی تو اسی سفارش کا نام منت ہے. نہیں بن رہا کام، چلو اب باز کے نیچے منت مان لیں. بگڑا ہوا نصیبہ نہیں سنور رہا. کب سے تھا میں حصار غفلت میں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں. دور ہو مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں. تو مل جاتا ہے عزیزان محترم. لیکن میں کیا کروں، سب نے محمد کے آستانے پہ دعا منگوائی ہے. آؤ تحقیق کرنے والوں، اس منبر کی پاکیزگی اور طہارت اور تقدس کا خیال کرتے ہوئے چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی دکھاؤ کہ جس نے محمد کو دعا دی ہو. سب نے دعا منگائی ہے، دی نہیں. اہل لکھنؤ قربان ہوں آپ کی سماعتوں پہ، مگر ایک کردار ایسا ملا کہ جس نے محمد کو بھی دعا دی. یا اللہ وہ ایسا کردار کون تھا کہ جب سارے کافرین ابو طالب کے دروازے پہ آئے اور آگے کہتے تمہارا یہ بھتیجا
ہمارے 360 خداؤں کو رات دن برا کہہ رہا ہے، آخر یہ ہے کیا؟ جب روایت میں لکھا کافرین سامنے، ابو طالب یہاں، سوال یوں ہو رہا ہے تو جواب یوں ہونا چاہیے، مگر اس شعر کے حاشیے پہ میں نے خود پڑھا کہ ابو طالب سے سوال کیا کافروں نے، منہ پھیر کر جبین محمد کو چوما، اور پھر شعر پڑھا محمد کو دیکھ کر۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابو طالب پہلے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ میں کافروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر سرکار اچھے مولائی خطیب، میں قربان ہو جاؤں، جو صحیح دل سے عقیدتوں سے مولا کا ذکر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خطیب ہو کر مجلس سے سنتے ہیں یا سن کے داد بھی دیتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے شیراز، اس نے کوئی 6 یا 7 سال کی عمر تھی، 2-3 جگہ اتفاق سے میں مجلس پڑھنے گیا، اور جب واپس آئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے ایک جملہ کہا کہ میں مجلس میں بیٹھے ہوئے 2 لوگوں کو بڑی جلدی پہچان جاتا ہوں۔ میں نے کہا کون کون کو؟ کہا ایک مولانا اور ایک وہابی۔ کہا وہ کیسے؟ کہ دونوں ہی مجلس سن کے داد نہیں دیتے۔ مجلس میں دیکھیے مولانا صاحب کو دیوار سے لگ کے مجلس سننے آؤ، یہ عبادت تسبیح لیے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے، اس میں ہمارے ماشاءاللہ میرے بھائی عباس ارشاد صاحب یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا یہاں پہ خمسہ پڑھتے ہیں، بڑا مقبول خمسہ، اور سر سے لے کر پیر تک عقیدت میں نہائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تو میں عزیزان محترم آج سے عرض کر رہا کہ جبین، بس آخری فکرے ہیں یہاں کی زحمت تمام کر رہا ہوں، جبین محمد کو چوم کر ابو طالب نے قصیدہ لامیہ کا ایک شعر پڑھا، جو قصیدہ لامیہ کا 36واں شعر ہے۔ کافر پوچھتے ہیں یہ تمہارا بھتیجا محمد کیا ہے؟ تو جبین چوم کر کہا اس محمد کو پوچھتے ہو تو سنو، حکیم رشید عادل غیر طائش یوالی الہا لیسا عنہ بغافل۔ یہ محمد حکیم ہے، یہ محمد رشید ہے، یہ محمد عادل ہے، یہ محمد طیش میں آنے والا نہیں ہے۔ یوالی الہا لیسا عنہ بغافل، اور اس کا اللہ ولی ہے جو اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتا۔ ابھی قرآن مجید 40 سال کی عمر میں نازل ہوگا، محمد کی عمر تقریباً 15 برس، 5 اور 20-25 سال کے بعد ابھی قرآن کی پہلی آیت نازل ہوگی۔ نزول قرآن سے پہلے ابو طالب نے محمد کو قصیدہ لامیہ کے 36ویں شعر میں حکیم کہا۔ اللہ کو ابو طالب کے ذریعے محمد کو دیا ہوا لقب اتنا پسند آیا کہ سورہ جمعہ کے سینے میں جگہ دی کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے ابو طالب میں بھی حکیم ہوں، میرا محمد بھی حکیم ہے، مگر کیا کہوں، تو نے پہلے کہا، ہم نے بعد میں کہا۔ رشید، یہ رشید ہے، عادل،
لو میری ساری زندگی کی مجلس سے بھول جانا، مگر یہ جملہ دے رہا ہوں، یہ محمد ابو طالب کہہ رہے ہیں 15 برس کے محمد کو 23 میں آنے والا نہیں ہے۔ اب کیونکہ گہوارہ علم ہے، غصہ اوپر، غصے کی 2 قسمیں، ایک تیش، ایک جلال۔ نہج البلاغہ کے خالد کے باپ ہے ابو طالب۔ اور جملہ کیا کہا؟ حکیم ہے، رشید ہے، عادل ہے، تیش میں آنے والا نہیں ہے۔ تیش غصہ، غصے کی 2 برانچ، 2 قسمیں، ایک تیش، ایک جلال۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ میرا محمد کبھی تیش میں آنے والا نہیں۔ تیش بھی غصہ، جلال بھی غصہ، مگر تیش اس غصے کو کہتے ہیں، ذرا سا ٹیکنیکلی فرق ہے۔ تیش اس غصے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے، جلال اس غصے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ باطل پہ آتا ہے۔ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اتنے خاموش رہ جائیں گے، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تھوڑا سا مجھے ایلوبریٹ کرنے دو، ایکسپلین کرنے دو۔ تیش اور جلال، تیش جو کمزور پہ آئے، جلال جو باطل پہ آئے۔ آنے والے جمعے میں کان لگا کر خطبوں میں سننا کہ بار بار بہت سے اپنے بہادروں کی تعریف کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا، وہ مدینے کی گلی میں بار بار تیش میں آ کے تلوار نکال لیتے تھے۔ اب کون بتائے کہ تلوار گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں، میدان میں چلانے کی چیز ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ ختم کروں گا اگر میرا ساتھ دیا سرکار آپ نے۔ تیش جو ہمیشہ کمزور پہ آئے، جلال جو ہمیشہ باطل پہ آئے۔ تیش خباثت ہے، نجاست ہے، جلال طہارت ہے، عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے 14 معصومین میں سے کسی بھی لکھی ہوئی کسی کی بھی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں کسی امام کو کسی مقام پہ پیش آیا ہو۔ ہمیشہ جلال آیا، اور جلال کا ایک اور تقاضا ہے۔ جلال کا تقاضا کیا ہے کہ جلال اور تیش میں، تیش کسی کو آیا اور ادھر سے کسی نے پرزور پرطاقت جواب دیا تو یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے پتہ نہیں میدان سے بھاگ جائے، غار میں چلا جائے یا پہاڑ پہ چلا جائے۔ کیونکہ
اب موجودہ دور میں لیٹسٹ آپ کو بتاؤں، صدام بڑا تیش، کبھی بحرین پر، کبھی سعودی پہ، کبھی کویت پہ، بلا وجہ کبھی ٹینک بھیج رہے ہیں، کبھی فوج، کمزور تھے نا بیچارے، ہمیشہ تیش آیا۔ امریکہ آیا تو اس پہ کبھی تیش نہیں دکھایا، ساری انکوائری بھی کرا دی، پٹی بھی، پیٹے بھی، صحیح جملہ نکلا، پٹی بھی اور لٹکے بھی۔ کیوں؟ صاحب تیش تھے۔ جلال ایکسپلینیشن دے گا کہ اگر صاحب تیش ادھر سے پاورفل کو دیکھتا ہے تو خاموش، جان بچانا، اور اگر صاحب جلال جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا بڑا سورما ہے، کیونکہ اسے باطل پہ جلال آنا ہے، دیکھا نہیں خندق میں بہت سے صاحبان تیش تھے تو لڑک کے کہہ رہے تھے اس کے مقابلے میں مت جانا۔ میں توجہ چاہ رہا، جو صاحب تیش تھے وہ کہہ رہے تھے اس کے مقابلے میں مت جانا، یہ اکیلا 700 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے، طاقت سامنے، خاموش۔ قرآن مجید میں بھی ان کی کیا تعریف، لوگ کہتے ہیں تم صرف اہل بیت کی تعریف کرتے ہو، ہم نہیں، جو قرآن میں جس کے لیے جو لکھا ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں، لو بیان کر دے۔ جو صاحبان تیش تھے تو ان کے لیے قرآن میں لکھا کہ ذاقت الابصار و بلغت القلوب، اس کی للکار دیکھ کے ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، ان کے دل نکل کے منہ کے اندر آ گئے۔ صاحبان تیش تھے، لیکن جو صاحب جلال تھا اس نے سورما کو نہیں دیکھا، طاقت کو نہیں دیکھا، بلکہ تلوار کے قبضے میں ہاتھ رکھ کے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں اکیلا اس کے لیے کافی ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ صاحب ذوالفقار آج کل ایمان بن کے چلا تو محمد نے کہا آج جو بھی اس صاحب جلال کی فتح کی خبر ہمیں دے گا اس پہ جنت واجب، فری میں۔ تو لوگ کوئی چیز بٹتی ہوئی ہو تو ایک نہیں دو اٹھاتے ہیں، آج جنت مل رہی تھی۔ جو مشکلوں کے پل میں نبی کو چھوڑتے تھے آج راحت کے لمحوں میں بھی محمد کی قربت چھوڑ کے وہاں پہنچے جہاں صاحب جلال تلوار کا وار کر رہا تھا۔ سلمان و بوذر نے آج پہلو نہیں چھوڑا،